बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। पिशावर हाई कोर्ट लार्जर बेंच का फैसला आ चुका और उन्होंने लार्जर बेंच ने 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाने से रोक दिया है और ये 13 मार्च तक ये हुक्म बरकरार रहेगा, हुक्म इम्तनाई। और इस तरीके से ना ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छीनी गई थी उन पे अमल दरामद रोक दिया है, और दूसरा कौमी असम्बली में भी 23 नशिस्तें उन पर भी अमल दरामद रोक दिया है। ये बेसिकली इसी तरीके से ये हुआ ये है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को जो बेशुमार वोट इनायत करने थे, कम अज कम उसमें रुकावट आ गई है और अब सदर ममलिकत का इलेक्शन जो है वो बाहर सूरत होगा, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। और पिशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई खारिज करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी थी और इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा एक हर्डल क्रिएट हुई है, बहुत बड़ी रुकावट है और हम तवक्को कर सकते हैं कि अदलिया से इंसाफ मिलेगा और ये जो मैंडेट चोरी और इलेक्शन चोरी, नतायज चोरी जो किए गए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता वापस मिलेंगे पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे वापस असम्बलियों में आएंगे और ये जो एक फेक जालसाज और जाली हुकूमत मुसल्लत की गई है, ये जालसाज और जाली हुकूमत जो है अदलिया के फैसलों के नतीजे में ये जमीन बोस होगी, क्योंकि फॉर्म 45 अदालतों ने कुछ फैसले देना शुरू कर दिए हैं। देर आए दुरुस्त आए, ऐसे फैसले आ रहे हैं कि जिसके बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं, ये खबरें अच्छी नहीं हैं हुक्मरान इत्तेहाद के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए। मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक वजीर आजम बरकरार रह सकेंगे। पिशावर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला, इस सिलसिले में पहली उम्मीद की किरण, पहले बारिश का कतरा। दूसरा जो है लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है मखसूस नशिस्तें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा साहब ने पंजाब की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको भी चैलेंज कर दिया है इलेक्शन कमीशन के इकदाम को, और बहुत सारे लोगों को जो है तमाम फ्रीकैन इलेक्शन कमीशन को और दीगर को फ्रीकैन बनाया गया है और उनको भी नोटिस इशू होंगे और उस पर भी जाहिर है पिशावर हाई कोर्ट ऑलरेडी लार्जर बेंच ने ये इशू टेकअप किया है और जो डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखा है लार्जर बेंच ने भी। तो आज मुख्तसर हियरिंग हुई, वो सारी लाइव सेशन में मैं बता चुका हूं, लेकिन मुख्तसर ये है। दूसरी जानिब जी एक और खबर है और वो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और DROs जो इलेक्शन 45 जो फॉर्म 45 जो है और मुस्तनद रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे, आज वो भी हुक्म दिया गया है कि वो भी जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन मुस्तनद रिकॉर्ड जारी करे, सर्टिफाइड कॉपीज जारी करे, ताकि ये मामला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी पिटीशन तैयार की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार कर रही है फॉर्म 45 के हवाले से, इलेक्शन में ताखीर के हवाले से और जो टेम्पर्ड फॉर्म 45 हैं उनके हवाले से एक मेजर पिटीशन तैयार हो रही है और इस बात का कवी इम्कान है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया जाएगा और इस इशू को टेकअप किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के नताइज से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, जमीनी हकायक को एक साइड पे रखते हुए। लेकिन ISPR जो फौज के पाक फौज के इंडिविजुअल्स को छोड़ दें आप, ये इंडिविजुअल्स ने क्या किया वो एक अलग हकीकत है, लेकिन जो पाक फौज की आवाज़ है, मुसल्लह अफवाज की आवाज़ है, जो DG ISPR जो कि तर्जमान कहलाते हैं मुसल्लह अफवाज के, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने इलेक्शन नताइज से अपने आप को अलहदा कर लिया है, ला ताल्लुकी का ऐलान कर लिया है। और इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि वो अफसरान, वो लोग जो कि वर्दी में मलबूस थे 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब और जिन्होंने इलेक्शन में खलल डाला, इलेक्शन के नताइज में खलल डाला, जो कि नजर आ रहे हैं, उनकी तहकीकात की जाए कि वो कौन थे और उनको मंजर-ए-आम पे लाया जाए। अब ये अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, फौजी क़यादत की जिम्मेदारी है कि उनके बारे में किया जाए, क्योंकि ये हमें मनाजर पिशावर, कोर कमांडर पिशावर के एरिया में नजर आए और कोर कमांडर कराची के एरिया में नजर आए, कोर कमांडर पिंडी के एरिया में नजर आए बहुत ज्यादा आए, और कोर कमांडर लाहौर के एरियाज में ये सारे मनाजर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले और क्योंकि जितनी भी इन्वॉल्वमेंट थी इसी रीजन में हुई है।
تو یہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں اور مطالبات آ رہے ہیں جناب۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ اور خبریں ہیں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور چودھری پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی رہائی کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، وہ زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رہ سکیں گے۔ سلمان صفدر صاحب نے یہ خبر دے دی ہے کہ رمضان المبارک میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہر صورت رہا ہو جائیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہو جائیں گے اور بشرا بی بی بھی ہو جائیں گی، کیونکہ کوئی بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس میں ان کی سزا برقرار رہ سکے اور جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے ہیں وہ برقرار رہ سکیں۔ اس کے علاوہ جو عدالتوں کا موڈ ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 31 ملزمان اور 9 مئی کے 31 ملزمان اور جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں، ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں مسلسل ضمانتیں ہو رہی ہیں اور یہ ایک اچھا سائن ہے، اور کیونکہ بہت لمبا کھینچ دیا گیا تھا، 9 مئی کی آڑ میں بہت کچھ کیا گیا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں بے گناہ جو ہیں سیاسی قیدی جو ہیں وہ گرفتار تھے، تو لہٰذا لاہور میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لاہور میں بھی اور راولپنڈی میں بھی، اور میجورٹی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ رہا ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی اب یہ مسئلہ آ چکا ہے سامنے، اور سینٹ میں بھی آ چکا ہے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا جا چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب اسمبلی میں بھی اٹھایا جائے گا، سندھ میں بھی اٹھایا جائے گا، بلوچستان میں بھی اٹھایا جائے گا۔ اب یہ مختلف فورمز مل گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو اور ان کے لائٹ مینڈیٹ جماعتوں کو، اور یہ اب ایشو اس طرح اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ کور کمانڈرز نے ایک اعلامیہ جاری کیا، عمران خان صاحب نے اس اعلامیہ کو تسلیم کیا اور اس سے آگے بڑھنے کی بات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آئیں اور آ کے تحقیقات کروائیں 9 مئی کی، تو ساری کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس لیے جناب یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی، موسم کھل رہا ہے، سیاسی موسم کہنا چاہیے کہ کھل رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی رہائی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ کافی سمجھدار اور سینئر موسٹ سیاستدان ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ حکومت کا جو جعلی مینڈیٹ ہے اس کا غبارہ بہت جلد پھٹ جائے گا، اور یہ کمپنی جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ مانگے تانگے کے اور چوری کا مینڈیٹ ہے، اور یہ چوری کا مینڈیٹ واپس ہونا ہے، یہ اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اس کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ فارم 45 جو ہیں وہ ہر امیدوار کے پاس موجود ہیں، اور الیکشن کمیشن نے مینڈیٹ چوری اور الیکشن چوری جتنی بھی ہوئی اس پہ مزید انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے شہباز اینڈ کمپنی کو۔ سانحہ 9 فروری تیمور جھگڑا نے سانحہ 9 فروری قرار دیا ہے، فارم 45 پر جو نمبر بدل دیں، انہوں نے کہا جی کہ تو یہ سانحہ 9 فروری ہے، اور یہ 9 مئی سے بڑا سانحہ ہے، کیونکہ پورے ملک کا الیکشن چوری کیا گیا ہے اور پورے ملک کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، جو کہ ایک ہینیس کرائم ہے، سنگین جرم ہے۔ اس لیے جناب یہ سچویشن صحیح نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن نتائج کی تمام دستاویزات دینے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ دستاویزات یوں ہی ملیں گی جو اس میں خبر ہے، جیسے ہی یہ سرٹیفائڈ کاپیز ملیں گی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پیٹیشن فائل کر دی جائے گی، اور اس بات کی تصدیق بیرسٹر علی ظفر نے بھی کر دی ہے۔ اور کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا، ان کو اشتہاری قرار دینے کا حکم واپس ہو چکا ہے اور قلعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں یہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور وہ آئے تھے علی امین گنڈا پور، پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے، عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے گئے ہیں، پھر کابینہ بھی تشکیل پا چکی ہے خیبر پختونخوا کی، مزمل اسلم کو مشیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے، خاص طور پہ ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیرسٹر سیف کو ترجمان مقرر کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے خیبر پختونخوا پہ مکمل طور پہ بھرپور توجہ ہے۔ صحت کارڈ جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں
یہ اس بات کا امکان ہے کہ جو صحت کارڈ ہے اس کی بحالی کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، اور ہیلتھ انشورنس ان کو مل جائے گی۔ ہر کارڈ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سے 12 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے۔ آپ کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا کے علاج کروائیں، خیبر پختونخوا کا ID کارڈ جس کے پاس ہوگا وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک اور کام کیا ہے جی، تقریباً 10 لاکھ خاندانوں کو رمضان المبارک میں 10,000 روپے فی خاندان فوری طور پر دینے کا اعلان کیا ہے۔ 10 لاکھ خاندان ہیں اس میں، اور ان سب کو یہ دیا جائے گا۔ یہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالہ جیل پہ کل اڈیالہ جیل کی آج سرچ بھی کی گئی، گرد و نواح میں بھی سرچ کی گئی، اور تلاشی اور یہ سرچ آپریشن جاری رکھا گیا، کیونکہ کل گرفتار ہوئے تھے کچھ لوگ اور ان کو افغان نیشنل کہا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اڈیالہ جیل کے نقشے برآمد ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج پاکستان تحریک انصاف کی جو ہوئی ہے پریس کانفرنس، شعیب شاہین صاحب اور دیگر کی، انہوں نے واضح طور پر ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی، کیونکہ عمران خان کی اور بشرا بی بی کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اصولی طور پر صرف اور صرف ایک ادارے کی انہی کی رسپانسبلٹی ہے، اور کسی ادارے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ کیا جائے ذرا سوچ سمجھ کے کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی نعیم حیدر پنچوتا نے ایک ویڈیو پیغام میں ایک عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ایک ویڈیو پیغام دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیوں عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، سینیٹر فیصل جاوید، سینیٹر ہمایوں محمد، شاندانہ گلزار، رؤوف حسن، عمیر نیازی اور دیگر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ساتھ مکمل لیگل ٹیم کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور کیونکہ آج ان ساری ٹیم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا تھی، ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور آگے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور یہ ڈسکشن کرنی ہے، اور یہ ضروری تھا کہ ان کی ملاقات ہوتی۔ عمران خان صاحب نے اس پہ سخت غصے کا بھی اظہار کیا ہے، تشویش کا بھی اظہار کیا ہے، کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جنرل الیکشن میں بھی ڈسکشن کے لیے لسٹ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور 2000 نام تھے جن میں سے امیدواروں کو چوز کرنا تھا، لیکن لسٹ جانے نہیں دی گئی تھی۔ اور اب پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ KP میں ہماری حکومت ہے، وہاں کے امور کے حوالے سے بھی ڈسکشن نہیں ہو پا رہی۔ خان صاحب نے ملک میں جاری غیر آئینی سرگرمیوں کو ہائی لائٹ کرنے کا کہا ہے، اور عمران خان صاحب نے ملک میں ظلم و ستم، بے گناہ گرفتار لوگوں، الیکشن کمیشن کا جانبدارانہ رویہ اور الیکشن کے اندر بدترین دھاندلی کو ایکسپوز کرنے کا کہا ہے۔ معاشی استحکام، مہنگائی، بے روزگاری پر سمیت ساری باتوں پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پوری آواز اٹھائیں گے اور ان گھس بیٹھیوں کو ننگا کریں گے اور اسمبلیوں سے نکال باہر کریں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ الیکشن میں لوگوں کو مایوس کیا گیا، 5 سال بعد ایک شخص کے پاس ووٹ ڈالنے کا ٹائم آتا ہے، لیکن دھاندلی کر کے چوروں کو جتوا کے لوگوں میں مایوسی پھیلائی گئی۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ووٹ کی توہین کی گئی ہے، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکے پر پرامن احتجاج اتوار کو پورے پاکستان میں ہوگا، اور انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا۔ اور کپتان نے یہ بھی کہا کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ تو اس لیے جناب تازہ ترین اطلاعات میں نے کہا آپ کو دے دیں۔ یہ کچھ دیر پہلے نعیم حیدر پنچوتا اڈیالہ جیل سے نکلے ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے، لیکن باقی تمام رہنماؤں کو آج ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وقت مریم صاحبہ اور رانا صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، وہ ایک مریم صاحبہ کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کچھ اور ارادہ رکھتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ بشرا بی بی کو بھی لاہور کی بہاولپور کی کسی جیل میں پہنچایا جائے، اور عمران خان صاحب کو بھی بہاولپور کی کسی جیل میں، بہاولپور یا ملتان کی جیلوں میں پہنچایا جائے۔ تو اس لیے جناب خبر دینا ہمارا کام ہے، باقی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی ٹیم اور ان کی لیگل ٹیم جانے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔